अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंशाल्लाह आज अल्लाह ताला के हुक्म से मर्सी से हम जो है कुरान स्टडी जो है वो शुरू करेंगे अल्लाह ताला की मर्सी से इंशाल्लाह। और आज है हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुरान सूरा नंबर 5 की आयत नंबर 75 से लेकर 81 तक इंशाल्लाह। तो जैसे कि हमेशा हम शुरू करते हैं, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि कुरान पढ़ने से पहले हमें अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए शैतान मरदूद से। तो मैं इंशाल्लाह शुरू करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू कर रही हूँ। तो पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा हम पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं। तो आयत नंबर सूरा नंबर 5 उसकी आयत नंबर 75 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि द मसाया सन ऑफ मैरी इज नो मोर देन अ मैसेंजर like the messengers before him, and his mother was a saint. Both of them used to eat the food. Note how we explain the revelations for them, and note how they still deviate. उर्दू है इसकी। ईसा इब्ने मरियम उससे पहले के रसूलों की तरह एक रसूल से ज्यादा नहीं है, और उसकी वालदा एक वली थी। वो दोनों खाना खाते थे। गौर करो कि हम किस तरह उनके लिए आयात की वजाहत करते हैं, और गौर करो कि वो किस तरह अभी तक उससे इनहराफ करते हैं। तो माशाल्लाह इसमें आयत में अल्लाह ताला हमें बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं कि ईसा जो कि मरियम का बेटा था, वो एक रसूल था और नबी और रसूल था। तो वो एक उसकी उसकी अपनी कोई कमाल नहीं था। उसको अल्लाह ताला ने मतलब स्पेशल तरीके से बगैर बाप के उसे दुनिया में भेजा, और उसका काम ये था कि जाके सिर्फ एक जैसे बाकी सारे रसूल इस दुनिया में आए, ईसा से पहले और ईसा के बाद भी, और सब एक ही पैगाम लेकर आए, एक ही मकसद के साथ आए, और वो था एक अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो। मेन मकसद यही था सब नबियों का और रसूलों का। तो ईसा के बारे में भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो और उसकी जो वालदा थी, वो एक बहुत नेक औरत थी, और उन उन वो दोनों जो है वो एक नॉर्मल इंसान थे। वो ऐसे बाकी इंसानों की तरह वो खाना भी खाते थे, वो बाकी इंसानों की तरह वो जिंदगी भी गुजार रहे थे। लेकिन उनको ईसा को अल्लाह ताला ने अपनी हुक्म के साथ, अपनी रहमतों के साथ, उसको मिरेकल्स के साथ, उसको बहुत सारे मिरेकल्स के साथ नवाजा, और उसको इस दुनिया में भेजा ताकि वो प्रूफ दे सके लोगों को कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और नबी हूँ। लेकिन क्या हुआ कि आखिर में उन्होंने लोगों ने ना सिर्फ से मानने से इनकार कर दिया, बल्कि उसको सूली पे चढ़ा दिया, जो कि हम सब जानते हैं कि उसको अपनी तरफ से उन्होंने बड़ी तकलीफ और पेन के साथ उसको कत्ल किया। लेकिन हमें कुरान से पता चलता है कि उस वो उसकी सिर्फ टॉर्चर जो कर रहे थे, ईसा की जो बेजान बॉडी थी, यानी उसकी बेजान जिस्म था, उसको टॉर्चर कर रहे थे। उसकी जो एक्चुअल इंसान, जो कि रियल इंसान, जो कि सोल होती है, जो कि वो ऑलरेडी अल्लाह ताला ने ईसा के से ऊपर बुला ली थी उसको। तो वो समझ रहे थे कि जिस बेजान जिस्म को वो टॉर्चर कर रहे हैं, तो वो उसको मार रहे हैं, वो उनके हाथ में ही कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि ये सारे पैगंबर रसूल जब भी आए हैं, तो एक ही तरह का रिस्पांस, हर इंसानों का एक ही तरह का रिस्पांस था। जवाब जो था वो उनको वो मानने से इनकार कर देते थे। लेकिन फिर जब आज के दौर में देखें, 200-250 साल बाद उन्होंने उसी ईसा को, जो कि जिसको उन्होंने मार डाला था, जो सूली पे चढ़ा के, उसी ईसा की को खुदा का बेटा बना दिया। और इनके भी कुछ फिरके हैं ईसाइयों के, कुछ उसको खुदा का बेटा कहते हैं और कुछ उसे खुदा कहते हैं ईसा को। और ये सबसे बड़ा मजहब है इस वक्त पूरी दुनिया में, और इस्लाम
مسلمان جو ہے دوسرا عیسائیت کے بعد دوسرا مذہب آتا ہے، ہر مذہب کو دیکھیں تو ان میں کوئی نہ کوئی انہوں نے جو ان کے رسول تھے یا ان کے جو پیغام اللہ تعالیٰ کے بیسکلی وہ اللہ تعالیٰ کے سرونٹ تھے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے، پھر انہی سرونٹس کو، انہی اللہ تعالیٰ کے نوکروں کو وہ اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر دیتے تھے۔ اور یہی سسٹم جو ہے آپ دیکھیں کبھی بھی یہ سسٹم چینج نہیں ہوا، اور جب بھی کوئی رسول یا نبی آیا ہے اس ارتھ پہ، انہوں نے نہ صرف لوگوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ انہیں یا تو کچھ کو انہوں نے قتل کیا، کچھ کے ساتھ انہوں نے بڑی زیادتیاں کی۔ سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو ان آیات کو بڑے تفصیل کے ساتھ ان کے لیے وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن انسان جو ہے، انسان کیا ہے، جب بھی ایسی سچویشن آئی ہے، کوئی رسول یا نبی آیا ہے تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ انحراف کر دیا، ہر چیز سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی روحانی انسان ہونا چاہیے، یہ جیسے پرافٹ محمد کے ٹائم بھی یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہماری طرح کھانے کھاتا ہے، ہمارے قبیلے میں بڑا چھوٹا سے بڑا ہوا ہے، تو آج وہ اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے یا نبی کہہ رہا ہے۔ تو یہی انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، انسان کو سمجھ نہیں اس چیز کی آتی کہ یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فیصلے ہیں، جس کو چاہیں وہ نبی کا بنا دیں، جس کو چاہیں اس کو پیغام دینے والا بنا کے نیچے بھیجیں۔ ہر سول کو، ہر روح کو جاننے والے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف ٹائم میں مختلف جگہوں پہ بھیج کے ان کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا۔ یہ زندگی ہماری کمپلیٹ ایک ٹیسٹ ہے۔ تو آیت نمبر میں 76 پڑھتی ہوں۔ Say, would you worship beside God powerless idols who can neither harm you nor benefit you? God is hearer omniscient۔ تو اس کی اردو ہے 76 کی، سورہ 5 76 آیت۔ کہو کہ کیا تم اللہ کے ساتھ بے اختیار بتوں کی عبادت کرو گے جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ؟ اللہ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں بہت کلیئر پتہ چلتا ہے کہ وہ بت کیا ہیں۔ بت صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہندو جو ہم پہلے پریکٹس کرتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ صرف ہندو جو ہیں وہ کافر ہیں یا مشرک ہیں۔ ایسی اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ہمیں میسج سے یہ پتہ چلا ہے کہ بت جو ہیں وہ صرف یہ مٹی کے بنے ہوئے بت نہیں ہوتے، بلکہ انسان جو ہے ان رسولوں، پیغمبروں اور جو بھی ان کے علماء ہیں، ان کو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے برابر پہنچا دیتے ہیں یا قرآن کے برابر پہنچا دیتے ہیں تو یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تو ان سے کہو کہ یہ جو تم لوگوں نے رسول اور نبی جو ہے ان کو اپنے اندر بت بنا کے کھڑا کر دیا، ان کو اللہ کا بیٹا یا اللہ بنا دیا ہے، یا اللہ کا پیارا، جیسے کہ پروفٹ محمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا بہت پیارا رسول تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو، کہو ان سے کہ تم یہ تو بہت ہی بے اختیار رسول تھے، ان کے اندر کوئی طاقت، کوئی پاور نہیں تھی، اور وہ نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتے تھے نہ ہی وہ کسی کو فائدہ۔ تو کیسی بدقسمتی ہے انسان کی کہ میجورٹی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر وقت میں جب بھی کوئی رسول یا نبی یا آیا اس دنیا میں تو میجورٹی انسانوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور کچھ کو انہوں نے قتل کیا اور کچھ کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جیسے پروفٹ محمد آئے تھے تو اس ٹائم پہ ان کے ساتھ جنگیں لوگوں نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے فتح تو دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پروٹیکٹ کیا۔ عیسیٰ کے ٹائم میں جب وہ آیا تو اس کو انہوں نے یہاں تک کہ سوائے کچھ لوگوں کے باقی جو میجورٹی لوگ تھے انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا، اور بعد میں شیطان نے انہیں اس طرح سمجھایا، جس انسان کو بھی انہوں نے
بھٹکایا اور وہی انسان اس کو آگے لے کے اس کو خدا کا بیٹا بنا کے ایک نیا مذہب بنا کے عیسائیوں نے آج کھڑا کر دیا ہے۔ عیسائیوں کی طرح یہودیوں نے بھی یہی کچھ کیا اور مسلمانوں نے بھی یہی کچھ کیا ہے۔ آج دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز مختلف نہیں ہے، اور آج کے دور میں بھی مسلمان کو دیکھیں، میجورٹی مسلم جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں مسلم کا مطلب ہے اللہ کا فرما بردار، لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کوئی بھی نہیں کر رہا ہے اس مذہب میں، اسلام میں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے پرافت محمد کو کا ایک بہت بڑا بت بنا کے اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اور سب کچھ سننے والے ہیں۔ تو آیت نمبر اب میں پڑھتی ہوں 77 سے، اس کی ہیڈ لائن ہے چوز یور فرینڈس کیئرفلی، سے او پیپل آف دا اسکرپچر ڈو ناٹ ٹرانسگریس دا لمٹس آف یور ریلیجن بیانڈ دا ٹروتھ and do not follow the opinions of people who have gone astray and have misled multitudes of people. They are far astray from the right path. اس کی اردو ہے ہیڈ لائن کی، اپنے دوستوں کا انتخاب احتیاط سے کرو۔ آیت کہتی ہے کہو کہ اے اہل کتاب، اپنے دین کی سچائی کی حد سے تجاوز مت کرو، اور ان لوگوں کی رائے کے پیچھے مت چلو جو بھٹک چکے ہیں اور کثیر تعداد میں لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں، وہ سیدھے راستے سے بہت دور بھٹک چکے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مین اس پرپز یہ ہے کہ ایسے لوگوں، اہل کتاب کا مطلب ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب لے کے نبی اور رسول آئے، ان سب کتابوں کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور مسلمان بھی ہیں، اور باقی مذہب بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہ ان کو کہو کہ سب کتاب، اہل کتاب یعنی کتاب کے ماننے والوں، اپنے دین کی سچائی کی حد سے تجاوز مت کرو۔ جو اللہ تعالیٰ نے سچ بھیجا ہے ان کتابوں کے اندر، اس سچ کو سے آگے مت بڑھو، یعنی سچ کے خلاف کھڑے ہو کے اور جو ہے غلط سائٹ پہ نہ چلے جاؤ، اور ان لوگوں کی رائے کے پیچھے مت چلو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پیچھے مت چلو جو آلریڈی پہلے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آج کے دور میں اپنے آپ کو پوپ اور مذہبی علماء، اور مسلمانوں میں یہ بڑے بڑے مذہب رکھنے والے جو علماء ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت علم سمجھتے ہیں، عالم سمجھتے ہیں۔ تو ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مت پھرو، کیونکہ وہ آلریڈی ان کے پیچھے مت جاؤ۔ بیسیکلی وہ پہلے سے ہی بھٹکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کثیر تعداد میں لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اچھا، اور وہ آج کے دور میں آپ دیکھیں، میجورٹی ہیومن بینگ جو ہے، انسان مسلمان جو ہے، وہ اپنے انہی مولویوں کی اور علماء کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ بالکل صحیح رستے پہ ہے، اور وہ یعنی اندھا ہو کے ان کے پیچھے وہ چلے جا رہے ہیں ان مولویوں کے۔ اور کسی بھی انسان، لوگوں کے پاس یہ کوشش نہیں ہے کہ کوشش لوگ نہیں کرتے کہ اس کو مطلب کے ساتھ قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں قرآن کا استاد ہوں، ٹیچر آف قرآن۔ قرآن کے استاد اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگر ہم سچی نیت کے ساتھ قرآن کو مطلب کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں کسی بھی علماء، کسی بھی انسان کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حکم سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیچ فرمائیں گے جو صحیح ریلیجن ہے، اس کی طرف ہمیں لے کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کہ سب کتابوں کے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے رستے پر چلنے کی کوشش مت کرو جو آلریڈی غلط رستے پہ جا چکے ہیں، اور انہوں نے بہت بڑی میجورٹی لوگوں کو جو ہے وہ گمراہی کے رستے پر وہ لگا چکے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ پوپ جو ہیں وہ اللہ کے مذہب کی بجائے وہ کوئی اور مذہب جو ہے وہ اس کی
جو ہے وہ ان کو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ چونکہ وہ اللہ کا مذہب تو نہیں ہو سکتا جس میں وہ انہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا یا عیسیٰ کو خدا بنا لیا ہے، ایک معمولی انسان کو۔ اسی طرح مسلمان بھی اسی طرح کر رہے ہیں کہ وہ اپنے جو علماء ہیں انہیں وہ ایک اور راستہ دکھا دیا ہے کہ پروفٹ محمد جو ہے وہ آخرت کے دن کھڑے ہوں گے، تم لوگوں کے لیے انتظار کرتے اور تم لوگوں کی بخشش کروائیں گے۔ تو یہ سب جھوٹی جو ہے باتیں گڑھی گئی ہیں پیغمبروں کے خلاف، رسولوں کے خلاف، اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کا حساب کتاب لیں گے، کیونکہ یہ لوگ انتہائی مطلب جن لوگوں نے اتنے ہزاروں ملینز لوگوں کو غلط رستے پہ چلایا ہوا ہے، تو وہ اپنا حساب اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن دیں گے، اور اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کس غلط رستے پر تھے۔ تو آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں Condemned are those who disbelieved among the children of Israel by the tongue of David and Jesus, the son of Mary. This is because they disobeyed and transgressed. تو اس کی 78 کی آیت کی اردو ہے، بنی اسرائیل میں سے وہ جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے مذمت کی گئی ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ پھر میں اس کے بعد دوسری آیت بھی پڑھ لیتی ہوں۔ Apathy condemned. They did not enjoin one another from committing evil. Miserable indeed is what they did. اس کی اردو ہے، ہیڈ لائن کہتی ہے بے حسی کی مذمت۔ آیت کہتی ہے انہوں نے ایک دوسرے کو برائی کرنے سے منع نہیں کیا، در حقیقت انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ بہت برا ہے۔ تو اس میں 78 اور 79 میں دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے، کیونکہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا بہت ذکر کیا ہے، جو کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے انہیں بے تحاشا نعمتوں سے نوازا اور بہت کچھ عطا کیا، اور لیکن وہ ہر دفعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جاتے تھے، اور ان کے پاس اس ٹائم میں بہت سارے پروفٹ نبی آئے اور جو کہ پیغام لے کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں بنی اسرائیل میں سے وہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے یعنی جو غلط رستے پہ چل نکلے، اور یہ وہ لوگ تھے جن پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم نے بھی ان کی مذمت کی، یعنی ان کو رد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس قرآن میں کہ داؤد اور یعنی ڈیوڈ کو اردو میں داؤد کہتے ہیں جو کہ نبی تھے، اور مریم کے بارے میں یعنی عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ مریم کا بیٹا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی کیا، جو کفر کرنے والے لوگ تھے ان کو رد کیا اور ان کی مذمت کی، وہ اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو کہ بھی یہ نبی اور رسول جو احکامات لے کے آئے انہوں نے اس کی نافرمانی کی اور اپنے حد سے وہ تجاوز کر گئے یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان جو رسول تھے یا نبی تھے انہوں نے بھی ان کو رد کیا، ایسے لوگوں کو، اور ان کی مذمت کی۔ پھر 79 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے حسی جو ہوتی ہے، بے حسی کا مطلب ہے کہ جو لوگ اگر آپ کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہا ہے، تو آپ اس کو بالکل بے حس ہو کے چلے جائیں اور کہ ٹھیک ہے بھی یہ کر رہا ہے تو کرنے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ایک دوسرے کو برائی کرنے سے منع نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ در حقیقت انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ بہت ہی برا کیا، کہ وہ جب گناہ اور برائی ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ لوگوں کو یہ نہیں ریمائنڈر نہیں دیتے تھے، سمجھاتے نہیں تھے کہ بھئی دیکھو ایک اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو اور غلط رستے پہ جانے سے بچو،
یہ وہ لوگ تھے جو خود ہی غلط رستے پہ آلریڈی جا چکے تھے، اور وہ ٹوٹلی طور پر جو ہے نا بے حس ہو چکے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ان کے نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بدقسمتی کی ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ آخرت کے دن ان لوگوں کا مطلب وہ جب سب کچھ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا، تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کریں کہ یہ جو کچھ بھی انہوں نے غلط راستے اپنائے اور جو غلط راستے پہ چلے، اس سے برا اور کچھ نہیں وہ اپنی روحوں کے ساتھ کر سکتے تھے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 80 اور 81 اب میں پڑھتی ہوں۔ You would see many of them align themselves with those who disbelieve. Miserable indeed is what their hands have sent forth on behalf of their souls. God is angry with them, and consequently they will abide forever in retribution. اس کی 80 کی اردو ہے: تم دیکھو گے وہ ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں جو کفر کرتے ہیں، در حقیقت بہت ہی برا ہے وہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی روح کے لیے آگے بھیجا ہے۔ اللہ ان سے ناراض ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ پھر 81 میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ: Had they believed in God and the prophet and in what was revealed to him herein, they would not have befriended them, but many of them are evil. اب اس کی 81 کی 81 کی جو ہے اردو ہے: اگر وہ اللہ اور اس کے نبی اور جو کچھ اس پر اس میں نازل کیا گیا تھا اس پر ایمان رکھتے تو وہ ان سے دوستی نہ کرتے، لیکن ان میں سے زیادہ تر بدکار ہیں۔ تو اس 81 میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں پر بھی ایمان رکھتے، اور اس پر اور جو کچھ اس پر اس میں نازل کیا، یعنی اس سے مراد ہے اس قرآن میں پروفٹ محمد پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے، اور لوگ اس پر ایمان رکھتے، تو وہ ایسے لوگ ہوتے، وہ کبھی بھی ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرتے جو کہ غلط رستے پہ جا چکے ہیں اور گمراہی کے رستے پر وہ کفر کر رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ وہ دوستی نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، 80 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو 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 آلریڈی کافر ہیں یا غلط رستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے ساتھ دوستی بھی رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دوستی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی وہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، جو بھی غلط کام یہ جو اس دنیا میں وہ کر رہے ہیں، وہ سوائے اپنی روح کے علاوہ اور کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کر رہے، تو وہ اصل میں اپنی روح کے نقصان میں سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ آخرت کے دن جو ہے وہی روح جو ہے نا وہ کاش کہے گی کہ کاش مجھے ایک اور چانس مل جائے، یا میں غلط رستے پہ اور غلط لوگوں کے ساتھ نہ اٹھتا بیٹھتا، غلط لوگوں کے ساتھ جو ہے نا رابطہ نہ رکھتا، ان کے ساتھ دوستیاں نہ بڑھاتا، تو آج میں اس غلط جگہ پہ عذاب لینے والے لوگوں میں شامل نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ لیکن اس قرآن کی 81 کی آیت کے آخر میں بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر ان میں سے جو لوگ ہیں وہ بدکار ہیں، وہ غلط رستے پہ گناہ گار ہیں، وہ غلط رستے پہ چلنے والے لوگوں میں سے ایک ہیں۔ تو ماشاءاللہ میں نے آج 81 تک پڑھ لیا ہے، تو اب میرے اور بہن بھائی موجود ہیں انشاءاللہ، وہ اپنی تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے ان آیات کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ، پریز کا۔ ماشاء Yeah, mashallah, sister. Praise God. میں یہ ایک آیت کے اوپر تھوڑا سا مزید قرآن سے ہی ایک اور آیت جو ہے اس کے ساتھ اس پر ہم غور کرتے ہیں مزید۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کلام بہت ہی صاف ستھرا اور بہت واضح طریقے سے اور آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھول کھول کر ہر چیز بتائی ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے آخرت کے ہمیشہ کے ٹھکانے کے لیے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہمیں فرگیونیس نصیب ہو جائے اور ہم
اللہ تعالیٰ کی قربت میں چلے جائیں، جو کہ بے حد خوبصورت جگہ ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائیں، اور ہم جہنم سے بھی بچ جائیں، جو کہ انتہائی بری جگہ ہے۔ تو اس کا سارا سب کا سب کھول کر تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے دونوں راستوں کا، کہ کون سا، کس طرح کے اعمال اور کس طرح کی زندگی اگر ہم گزاریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور کس طرح کی اگر ہم گزاریں گے تو پھر ہم جہنم میں جائیں گے۔ تو راستے دونوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح طریقے سے کھول کر بیان فرما دیے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں میں آیت نمبر 76 پہ جو ہے وہ مزید اس پہ غور روشنی جو ہے وہ ڈالنا چاہ رہی ہوں، مزید اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمتوں کے ساتھ۔ اس کا اردو کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں کہ کہو، کیا تم اللہ کے ساتھ بے اختیار بتوں کی عبادت کرو گے جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ؟ اللہ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اسی سے ہی ریلیٹڈ ایک اور آیت، ویسے تو قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں اسی آیت سے ہی ریلیٹڈ ہیں، جو کہ اس کے ساتھ مزید بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے قرآن میں مختلف آیات میں ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ لیکن آج جو ہے یہ میں سورہ نمبر 7 اس کی آیت نمبر 188، اس میں اس کی ہیڈنگ بھی ہے کہ میسنجرز آر پاور لیس، کہ جتنے رسول ہیں ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ دے ڈو ناٹ نو دا فیوچر، انہیں مستقبل کا بھی کوئی علم نہیں، وہ کچھ نہیں جانتے مستقبل کے بارے میں بھی۔ تو اس کی آیت آگے کہتی ہے، میں انگلش میں پہلے پڑھتی ہوں، پھر اردو میں اس کا رفلی جو ہے وہ ترجمہ میں کر کے تو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ Say I have no power to benefit myself or harm myself۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہو، اب یہ کس سے کہہ رہی ہیں؟ نبی سے، جس کے اوپر قرآن نازل ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ کہو کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکوں یا میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکوں۔ اب یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی کے اپنے منہ سے نکل رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ جو ہے یہ جب یہ آیت ان پر نازل کی گئی تھی۔ آگے جو ہے وہ آیت کہتی ہے، only what God wills happens to me، میرے ساتھ صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ if I knew the future I would have increased my wealth، اگر میں مستقبل کا علم جانتا ہوتا تو میں اپنی دولت میں بہت اضافہ کر دیتا۔ and no harm would have afflicted me، اور کوئی نقصان جو ہے وہ کبھی بھی مجھے مجھے ہٹ نہ کرتا یا میں نقصان نہ اٹھاتا۔ I am no more than a warner and a bearer of good news for those who believe، میں ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والے کے علاوہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں میں اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو یہ اس آیت میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہی ہیں کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے ہم انسانوں کے پاس ہمیں بچانے کے لیے، اور ان کے ذریعے ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بھی انسان تھے ہم انسانوں کی طرح، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مقصد کے لیے کہ چنا تھا کہ تم نے یہ میرا پیغام جو ہے یہ میرے بندوں تک جیسے میں دے رہا ہوں ویسے کہ ویسا پہنچا دینا ہے۔ اب ان کی یہ جرات نہیں تھی کہ وہ اس پیغام میں اپنی طرف سے کسی لفظ کوئی اور لفظوں کی اضافہ کر دیتے، یا ان میں سے کوئی ایک لفظ جو ہے وہ اس میں سے نکال دیتے۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں جو الفاظ دیے، انہوں نے وہی کے وہی الفاظ ہم انسانوں تک پہنچائے، شروع سے لے کر آدم سے لے کر اب تک جو ہے وہ ایسے ہی، اور آگے بھی ایسا ہی چلتا جائے گا۔ تو جو مقصد جو ہے ان کا جو پرپس تھا، ان کا جو مقصد تھا انبیاء کا اور رسولوں کا، وہ صرف یہی تھا، ہم انسانوں تک پیغام پہنچا دینا۔ وہ ہم انسانوں کی طرح ہی انسان تھے، ان کی اولاد بہت سے انہوں نے وہ شادیاں بھی کرتے تھے، ان کے بچے بھی تھے،
وہ زخمی بھی ہوتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، صحت تندرستی بھی ان کو ملتی تھی، ان سے بھی ان کی بھی آزمائشیں ہوتی تھیں جیسے ہم لوگوں کی آزمائشیں ہوتی ہیں. تو ان کو بھی ہر طرح کی جو ہے وہ سختیوں سے بھی گزرنا پڑتا تھا. اور اس میں صرف ایک چیز جو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ اپنے مالک کے اوپر پورا بھروسہ رکھتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر. وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں، نہ ہی کسی سے ڈرتے ہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. تو اس میں یہ ٹوٹل ان کے پاس یہی اختیار تھا کہ وہ پیغام جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو انہوں نے دیا، اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچایا ہے، وہی الفاظ ایگزیکٹلی وہ ہمارے تک پہنچا دے، ہم انسانوں تک. اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی طاقتیں نہیں تھیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں 76 میں یہی فرما رہے ہیں. اور ایسے ہی 188 جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی سورہ 7 کی، اس میں بھی کہ ان کے پاس کوئی خاص نہ ان کے پاس طاقتیں تھیں کہ جن سے یہ انسانوں کو فائدہ پہنچا سکیں یا خود کو فائدہ پہنچا سکیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی جو ہے وہ جادو یا اس قسم کی چیزیں تھیں کہ جن سے وہ اپنی جائیداد، دولت اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اعلیٰ مقام دنیا میں جو ہے وہ بہت سارے محل اپنے بنا سکیں. تو وہ جب ان کے پاس اپنے لیے اپنے اختیار میں ان کے کچھ نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر کیوں تم ایسے بے اختیار جو ہے بتوں کی جو ہے وہ تم عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں ان کو ٹھہرا دیتے ہو، شریک بنا دیتے ہو. جیسے کہ ہمارا خیال تھا کہ بت جو ہے نا وہ صرف ہندو جو بت بناتے ہیں وہی بت پرست ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں یہ تعلیم ملی ہے، یہ شعور آیا ہے کہ نہیں، آپ دل میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ سے کے برابر یا ان سے بھی بڑھ کر جس کو بھی آپ جو ہے زیادہ جس کی تعریف کرتے ہیں اور جس سے محبت کرتے ہیں وہی آپ کا بت ہوتا ہے. تو یہ بت زیادہ خطرناک ہے جو انسان، وہ تو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اندر والے ہیں یہ تو انسانوں کو نظر بھی نہیں آتے ہیں، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کس قدر ان بتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی سے اوپر لے کے جا چکا ہے. تو بس یہی میں یہ کرنا چاہتی تھی کہ پاکستان جیسے، انڈیا جیسے ملکوں میں تو صرف یہ نہیں کہ وہ بت ہیں بلکہ قبریں بھی ہیں، بڑے بڑے ہر محلے گلی کوچے میں لوگ جو ہے پیروں فقیروں کی کو بھی انہوں نے بت بنایا ہوا ہے، ان سے مدد مانگتے ہیں جبکہ وہ خود ان کے پاس کچھ طاقت نہیں. وہ انبیاء تو بہت بعد میں آ جاتے ہیں، جو نیچے پڑے ہوئے ہیں ان کی وہ اتنی اس میں کیا کہتے ہیں ان کی محبت میں اور ان کی تعظیم میں اس قدر گرفتار ہوتے ہیں کہ وہاں پہ قوالیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ان سے مانگا کھلا انہی سے مانگا جا رہا ہوتا ہے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، نبیوں سے مانگا جا رہا ہوتا ہے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، کیونکہ طاقت تو صرف ایک ہستی کے پاس ہے ساری، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، باقیوں کے پاس تو کچھ نہیں. تو میں ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے میں یہ صرف اس پہ مزید روشنی ڈالنا چاہتی ہوں. تھینک یو. ماشاء اللہ. انشاءاللہ میں کچھ اس کے بارے میں آلسو بات کرنا چاہوں گا. یہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 75 میں کہ وہ کھانا کھاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کیسے اپنی آیتیں ریولیشن ان کو ایکسپلین کرتے ہیں اور کیسے ڈیویٹ کرتے ہیں، کیسے بھاگتے ہیں اس سے. تو مقصد کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کہنے کا کہ یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں انسان؟ آپ دیکھیں ابراہیم کے پاس جب وہ 2 میسنجر آتے ہیں، میسنجر جو ہوتا ہے وہ صرف پیغام لے کے آتا ہے، تو وہ 2 میسنجر بھی آئے تھے، وہ تھے فرشتے، اور اللہ کا ایک پیغام لے کے ابراہیم کے پاس آئے تھے. پھر اس کے بعد وہ لوط کی قوم کے پاس جاتے ہیں. تو وہ ناٹ اونلی میسنجر تھے، وہ تو انہوں نے تو اللہ کے حکم سے وہ پوری ان کی بستی کو ہی تیس و نابوس کر دیا، اور لوط اور ان کی فیملی کو بچا لیا جو ان کے ساتھ ماننے والے تھے. تو یہ میسنجر جب آئے تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا. تو ایک انسان جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جو انسان ہے اس کی خوراک جو ہے وہ کھانا ہے، اور اگر وہ
ریگولر انسان نہیں ہوتے، اگر وہ اشرف کوئی ایسی اور مخلوق ہوتی تو، یا فرشتے ہوتے یا کچھ، یا جیسے عیسائی مذہب میں کہ وہ گاڈ ہوتے تو ان کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ واضح طور پہ انجیل اور ان کتابوں میں سے بھی بہت واضح طور پہ یہ بات اتنی واضح ملتی ہے، اتنی واضح ملتی ہے کہ اگر ہم صرف اور صرف اسلام کو اسٹڈی کرنے کے لیے دوسری کتابوں میں جا کے دیکھیں تو ہمارے ہوش اڑ جائیں کہ اس سے ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک بات اتنی واضح طور پہ بیان کی گئی ہے، واضح طور پہ، کہ وہ صاف طور پہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ کہتے ہیں میں خدا تھا یا میری بات کرو، بہت ہی واضح. لیکن ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. تو ایک انسان جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی کو مدد کر سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ایک شخص جس کی، اب ایکچولی آج ہی میں کسی سے بات کر رہا تھا، تو ہمارے میرے پیشے میں اکثر جو ہوتا ہے لوگ جو کو ڈیتھ ہو جاتی ہے کہیں ہاسپٹل میں، نرسنگ ہوم میں، تو وہ کیا مطلب بات یہ ہوئی تھی کہ ایک جب شخص مر جائے کہ آپ اس کے کمرے میں رات کے وقت جا سکتے ہو، مطلب اس کو ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کی کفن دفن کرنا ہے، تو انسان کو خوف آتا ہے کہ نہیں تو کہا کہ کسی نے کہا کہ زندہ سے ڈر لگے گا یا مردہ سے، وہ تو چلا گیا، وہ تو باڈی ہے، اس نے کیا کر لینا ہے. تو بات اتنی واضح ہے کہ واقعی ایک بندہ جب اس کی موت ہو گئی، وہ نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہ ہے ہی نہیں، وہ جا چکا ہے یہاں سے، اس دنیا سے وہ جا چکا ہے، وہ ایک اللہ کے پاس ہے انسان، اور اس کو تو پتہ بھی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ اتنی واضح بات، اس کے باوجود انسان جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے میں اتنی بری طرح آتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ مطلب سچ کو سامنے دیکھنے کے باوجود بھی وہ اسی ہی چیز میں لگا رہتا ہے. ہم لوگ کسی جنگل وغیرہ میں جا رہے ہوں تو ہمیں خوف ہوتا ہے کوئی جنگلی جانور نہ آ جائے، ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ چیز، اس کی کیپیبلٹیز کا پتہ ہے. وہ خوف اسی لیے طاری ہوتا ہے کہ کوئی شیر یا کوئی ایسی چیز نہ آ جائے. لیکن ایک انسان دنیا سے جا چکا ہے، اور اس کے لیے پھر اگر چلو سپوز کسی نے کہا کہ وہ وہاں سے ہماری مدد کر سکتے ہیں، جنت میں چلے گئے ہیں اور وہ ان کا اللہ سے بہت گہرا تعلق ہے تو ہماری مدد کر سکتے ہیں، تو اس پہ بندہ بیٹھ کے تھوڑا سا ڈائلاگ کر کے دیکھے کہ اچھا یہ بات ہے، لیکن پروڈیوس یور پروف. اس کے لیے پھر بندے کو ایک ایسا، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے لیے بیٹا بنا سکتے تھے کسی کو بھی، لیکن یہ ان کا یہ سسٹم ہی نہیں ہے. وہ تو یہ چیز تو ہم انسانوں والی بات ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک انسان کو رکھ دیتے کہ ٹھیک ہے، ہاں یہ بندہ ہے، تم اس کی گلوریفیکیشن کرو، اس سے مانگو، میں نے اس کو دیا ہے، یہ اس سے تم لے لو، چلو ایک بات ہوگی اگر ہوتی. لیکن اس کے لیے انسان کم از کم یہ کرتا کہ اس کے لیے سالڈ پروف لے کے آتا کہ بھئی آپ نے پوری اپنی دنیا آخرت اس کے اوپر داؤ میں لگا دی ہے، اس مقصد کے اوپر کہ بھئی یہ بندہ ہے، یہ جو میری شفا کرے گا، چلو صحیح ہے، مان لیا اس بات کو. لیکن اس کے لیے پھر بندے کو یہ ہے کہ میں اس کے لیے ایسا پروف لے کے آؤں جو بالکل، ایون کورٹ سسٹم میں بھی جب کسی کے اوپر کیس چلتا ہے تو ایک لیول تک پروف لانا پڑتا ہے بیونڈ دا ڈاؤٹ، پھر اس بندے کو سزا ہوتی. یہ نہیں کہ کسی نے آ کے بول دیا بھئی ہاں میں نے دیکھا تھا اس بندے نے چوری کی ہے، کہاں بھی اس کو جیل میں ڈال دو 2 سال کے لیے، ایسے نہیں ہوتا. تو کیسے ہم اتنا بڑا معاملہ، ہماری آخرت اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، کسی امام نے آ کے، کسی نے مولوی نے آ کے، فلانے نے کہہ دیا بھئی ہاں 1000 دفعہ درود پڑھو تو وہ آخرت میں وہ ہماری شفا کریں گے. بندہ سوچے کہ بھئی مطلب یہ تو میری دنیا میں تو چلو انسان کو جیل میں بھی ڈال دے کوئی 20-30 سال کے لیے، یہ دنیا تو ہے ہی عارضی، لیکن وہ ایک دنیا جو ہمیشہ کی رہنے والی ہے، ہمیشہ کی ایک جنت، ہمیشہ کا ایک سکون، اس کے مقابلے میں ہمیشہ کی ایک دوزخ جہاں پہ انسان کو کیا کیا تکلیفیں آئیں گی انسان سوچ نہیں سکتا. اتنا بڑا معاملہ ہے، اس کے لیے بندہ صرف سنی سنائی بات پہ چلے یا پھر قرآن کو لے کے چلے. اب یہ کھانے کی بات ہو رہی تھی، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹ ہے سورہ نمبر 25 پڑھ کے ٹھنڈے دماغ سے سورہ نمبر 25 جس کا نام ہے فرقان، کہ جو جج کرنے، دا بک، اسٹیچو بک، اس کا نام ہی فرقان ہے. اور یہ جو ہم آیتیں پڑھنے سے بہت ریزمبل کرتی ہے، اس کو اگر پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی پہلی آیت سٹارٹ ہوتی ہے موسٹ بلیسڈ از the one who revealed the statute book to his servant so he can serve as a warner to the world, to the whole world. اب غور کریں اس بات کو، موسٹ بلیسڈ کس کی تعریف ہوئی ہے؟ رب العالمین کی. موسٹ بلیسڈ جس نے یہ کتاب، یہ اسٹیچو بک قرآن جو نازل کیا ہے، اس کے سرونٹ کے ذریعے، سرونٹ کا نام یوز کیا گیا ہے، سرونٹ ان کا ورکر کہہ لیں، ان کا میسنجر کہہ لیں، ان کا بندہ کہہ رہے ہیں.
so he can serve as a warner to the whole world. This is I mean ایک نٹ شیل میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ فارورڈ کر کے سامنے رکھ دیا، یہ لو مسلمانوں، یہ بات ہے فرقان، کہ وہ موسٹ بلیسڈ، کسی کی تعریف نہیں کی اور کسی اور کتاب کی بات نہیں کی سوائے قرآن کے. بندہ مطلب ایسی بلیک اینڈ وائٹ بات ہے، 2 جمع 2 2 جمع 2 4 والی بات ہے. لیکن ہمارا انسان کا دماغ ایسا ہے کہ کوئی بھی آ کے کہتا ہے نہیں نہیں 2 جمع 2 4 نہیں، 2 جمع 2 5 ہے، بس ٹھیک ہے، اس کے پیچھے لگے. یہ موسٹ بلیسڈ کہہ رہے ہیں اور صرف قرآن کی بات ہو رہی ہے. اب یہ پوائنٹ کی ہے نا نمبر 1. اب اس آیت کو آپ یاد رکھیں اور پھر آپ آگے چلیں. یہ میں اگر پڑھتا چلا جاؤں نا تو انسان کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے اس بات سے. اس سورہ نمبر 25 بالکل جیسے ججمنٹ کی بک نہیں ہوتی، ایسے کورٹ آف لا. اب یہ آیت نمبر 2 3 4 those who disbelieve say this is a fabrication that produce I mean okay. آپ پہنچے آیت نمبر 7. وہی یہ بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں سے ریلیٹ کرتا ہے. typical utterance of disbelievers. And they said, how come this messenger eats the food and walks in the markets? If only angel could come down with him to serve with him as a preacher. یہ کس کے قرآن کے آنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے. تو لوگوں کی اٹرنس اس وقت بھی کیا تھی کہ یہ انسان کون ہے جو مارکیٹ میں چلتا ہے. یہ کس کی ہم مارکیٹ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں کھانے کی چیزیں اور رہن سہن کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی خرید و فروخت کے لیے ہم لوگ مارکیٹ جاتے ہیں. ہماری ضروریات ہوتی ہیں، پھر وہی ہم کھانا کھاتے ہیں. یہ انسان کی جو دنیا میں رہنے کی ضروریات ہیں اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ایک انسان وہی میسنجر کے ساتھ بیک اینڈ فورتھ فائٹ ہو رہی ہے. پھر وہ آرگیومنٹ کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ وہ ہے فلانا ہے، اس کے پاس ٹریجر نہیں. بھائی آپ آبجیکشن کر رہے ہو جو میسج لے کے آئے یا میسج والے سے آبجیکشن کر رہے ہو؟ جیسے موسیٰ کی کہانی لے لیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو فرعون کیا کہتا ہے کہ یہ جو لولی بندہ ہے جو صحیح طرح بات بھی نہیں کر سکتا، یہ صحیح ہے یا میں جس کے پاس اتنی دولت ہے؟ یہ فرعون کی الفاظ ہے، میں پیرافریز کر رہا ہوں تھرو دا قرآن، کہ یہ میں صحیح ہوں. یہ وہ انسان دیکھیں. اور وہ طالوت اور جالوت کی اگزامپل لے لیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا، کہتے ہیں یہ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس کو کیوں آپ نے ہمارا سربراہ بنا دیا؟ ہمارے پاس اس سے بڑے بڑے امیر لوگ بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی وہ وزڈم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس وجہ سے چنا. یہاں پہ موسیٰ کو کیوں چنا؟ کیونکہ وہ ایک آنیسٹ اور ایک اسٹریٹ فارورڈ بندے تھے. یہ جتنے بھی میسنجر اللہ تعالیٰ چنتے ہیں یہ بیسڈ آن ناٹ آن کے اسٹیٹس اور منی. اور اس میں بھی اللہ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو جس میسنجر کو چنتے اس کو فرعون سے زیادہ دولت دیتے، اور پھر وہ آتا ہے میسج لے کے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ صرف اس کی دولت دیکھ کے اس کے پیچھے چل پڑتے، اور اس کی پاور دیکھ کے اس کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کے پیچھے چلتے، وہ چلنا جو تھا وہ کسی اور وجہ سے ہوتا، نہ کہ خدا کی وجہ سے ہوتا. اس پہ بھی بہت گہری آپ بیٹھ کے سوچیں تو بہت گہری باتیں کہ اس کے پیچھے وجہ اللہ کے پیچھے آنے کی صرف اور صرف خالص مخلصی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سے لگن، اللہ کے ساتھ صرف اس کے لیے. ون آف دا ریزن جو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ایسے بندے کو جس کے پاس کوئی ظاہر طور پہ اتنا کچھ نہیں ہوگا، لیکن تاکہ لوگ اس کا میسج سنیں. یہ مطلب میسنجر آف دا کووننٹ. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی عرب پیننسلا سے یا کہیں سے بہت ہی رچ اور پاورفل بندے کو بنا دیتے، پھر لوگ اس کی وجہ سے اس کے پیچھے چلتے. لیکن ایک عام سا بندہ ایجپٹ سے یہاں پہ آیا اور اپنی پی ایچ ڈی وغیرہ کی، اور وہ اس کو کسی چیز کی اس کو طلب نہیں تھی، ایک چھوٹی سی مسجد میں، اور جا کے اس کو دیکھے بھی تو سنگل سٹوری عام سی مسجد، عام سا انسان، سیدھے سادے کپڑے پہنتا تھا، بہت ہی کوئی عالیشان اس نے نہیں رکھا، اور کبھی کسی سے پیسہ نہیں مانگا. اور میسج کیا تھا؟ صرف اللہ کی عبادت کرو، خالص اللہ کی عبادت کرو، اور میرے پاس یہ میرکل ہے. تو یہ چیز پھر انسان، پھر وہاں پہ بندہ جب ایگزامن کرتا ہے میریکل کو اور میسج کو، اور پھر دل سے اللہ کی طرف آتا ہے، تو وہ پھر خالص اللہ. یہ بھی ایکچولی مرضی ہے اللہ تعالیٰ کی، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی پاورفل بندے کو کھڑا کر دیتے اور ہم مان تو لیتے، لیکن دل میں ہمارے وہی رہتا کہ کیا میں نے دین صرف اس لیے تو نہیں قبول کر لیا کہ یہ بندہ بڑا پاورفل ہے. یہ بھی ایکچولی ان فیکٹ بہت بڑی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو چنتے ہیں تاکہ اس کو فالو کرنے والے صرف اور صرف ان کے دل میں کچھ نہ رہ جائے کہ ہم تو فالو کر رہے ہیں اس کے میسج کو دیکھ کے. اب یہ اگر آپ آنیسٹلی، یہ فرقان جو ہے نا بہت ہی ہلا دینے والی کتاب ہے، مطلب سورہ ہے. آپ چلتے چلتے آیت نمبر 25 27 پہ پہنچے.
ایک سیکنڈ، یہ یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نا اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، آیت نمبر 20، وہ اسی کے میسنجرز آر جسٹ ہیومن بینگس. اس میں 20 میں آتا ہے کہ وی ڈیڈ ناٹ سینڈ اینی میسنجر بفور یو ہو ڈیڈ ناٹ ایٹ فوڈ اینڈ واک ان دا مارکیٹس وی دس ٹیسٹ یو بائی ایچ ادر you steadfastly persevere, your Lord is a seer. So again اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی کوئی میسنجر دنیا میں نہیں بھیجا جو کھانا نہیں کھاتا تھا اور مارکیٹ میں نہیں چلتا تھا. We thus test you each other, will you steadfastly persevere. I mean یہ دیکھیے وہی بات ہوگی نا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے انسان کو کہ تم آیا دیکھو گے کون میسنجر ہے، کیا وہ اینجل ہے یا کوئی بہت پاورفل چیز ہے. یا جبرائیل جو تھے وہ اللہ کے حکم سے پرافٹ محمد کے دل میں انہوں نے قرآن کو اتارا، اور پھر اگر چاہتے اللہ تعالیٰ تو جبرائیل ہی کو بھیج دیتے، جاؤ بھائی تم جا کے مکہ میں یہ. تو وہ ایک بہت ہی عالی شان قسم کا ایک فرشتہ اترتا جس کی ہم امیجن نہیں کر سکتے. ان کی فزیکل اپیئرنس کیا ہوتی ہے، ان کی چاروں سے لائٹ نکل رہی ہوتی ہے، ان کے بڑے بڑے ونگز ہوتے، کیا ہوتا. تو کیا ہونا تھا، لوگ وہیں سجدے میں گر جاتے، پھر وہ ریزن رانگ ہو جاتا اللہ کو ماننے کا. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان چنا، اس کو میسج دیا جو کہ ساری عمر ان کے بیچ میں رہا. وہ کہتے ہیں کہ میں پرافٹ محمد تھنک کسی آیت میں پیرافریزنگ کر رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں، میں تمہارے بیچ میں رہا ہوں اتنے سال اور ہمیشہ کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، تم اچھی طرح واقف ہو. اور یہ کچھ اور پیسنجر کے حوالے سے بھی اسی طرح کی بات ہو رہی ہے. لیکن جس دن میں نے میسج دیا کہ لا الہ الا اللہ، تم لوگ میرے خلاف ہو گئے. یہ 20 آیت نمبر 20 میں وہی سیم، یہ جو ہم لوگ ابھی آیتیں پڑھ رہے ہیں نا، ہم لوگ ہمارے اردو آڈینس ہیں اور یہ بیسکلی تو مسلمانی آڈینس ہے. ہم سٹوری پڑھ رہے ہیں عیسیٰ ابن مریم کی اور موسیٰ کی اور دوسرے پیغمبروں کی. لیکن یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھو، تم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہو. پھر یہ آتا ہے آیت نمبر 30 اگر بندہ پڑھ کے دیکھ لے اسی سورہ کی، سورہ 25 کی. دا میسنجر سے مائی لارڈ مائی پیپل ہیو ڈیزرٹڈ دس قرآن. اب یہ کتنی دل ہلا دینے والی بات ہے. یہ کب کہا جائے گا، اس کا آپ فٹ نوٹ پڑھیں. دس ورسز آلسو ٹو گاڈز میسنجر آف دا کووننٹ whose name is mathematically called. یہ تو یہ ان کے اوپر بھی ہے. اور this verse refers also to God's messenger of the covenant. So یہ prophet محمد اور messenger of the covenant، یہ دونوں probably پھر on the day of judgment دونوں کیا کہیں گے کہ the messenger said، messenger ایک وہ پیغام ایک ہوتا ہے تو سارے messenger ایک یونٹی بن جاتی ہے کہ my lord my people have deserted this قرآن. یہ حاضل قرآن ہے، جو عربی کا بھی ورڈ ہے وہ ایگزیکٹ سیم ہے، حاضل قرآن، کہ یہ قرآن. ابھی آپ مطلب انسان غور کرے کہ یہ مجھے فیل ہوتا تھا بہت پہلے، سبمیشن میں آنے سے پہلے، بہت پہلے جب قرآن پڑھتے تھے تو میرے دل میں یہ آتا تھا کہ حدیث ہم لوگ بڑا اسٹرانگلی فالو کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کا ورڈ کیوں نہیں یوز کیا، اس پہ تو ہماری پوری لائف چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں یہاں پہ لکھا کہ دا میسنجر سے مائی لارڈ مائی پیپل ہیو ڈیزرٹڈ دس قرآن اینڈ دا حدیث. آئی مین کہیں بھی نہیں آپ کو ملتا، کہیں بھی نہیں. پھر اتنی واضح چیزوں کے باوجود بھی انسان وہ سنی سنائی بات جو 250 سال بعد شروع ہوئی ہے اس کے پیچھے اتنا اسٹرانگلی چل رہا ہے قرآن کو چھوڑ کے. یہ فرقان ہے، یہ ہمیں جج کرے گا قرآن ڈے آف ججمنٹ. اس کے بیس پہ ہماری ساری جیسے ہوتی ہے نا، جب کورٹ آف لا آپ جس کنٹری میں جاتے ہو ان کا ایک لا سسٹم ہوتا ہے، ان کی ایک بک ہوتی ہے. تو وہاں پہ اگر کوئی مسٹیک آپ کر دو، کوئی ٹریفک رول توڑ دو، تو جب آپ کورٹ میں جاؤ تو وہ اپنی کتاب نکالیں گے، ہماری کتاب کا رول کیا ہے. تو اس دن یہ قرآن کھلے گا قیامت کے دن، کوئی اور کتاب نہیں کھلے گی. اس غلط فہمی میں سے بندہ نکل جائے، صرف قرآن کھولا جائے گا اور اس کے بعد ٹیلی کیا جائے گا انسان کی لائف کو. یہ دیکھو یہ قرآن میں یہ لکھا ہے، یہ لا تھا، تم نے یہ لا توڑا ہے، یہ لا توڑا ہے، یہ لا توڑا ہے. اس دن سب کھل کے سامنے آئے گا. اور یہ فرقان پڑھ کے ہی بندہ تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے کہ میرے رب مجھ سے چاہتے کیا ہیں. انسٹیڈ آف وہی بس ایک خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں. دوسرا تھوڑا سا یہ بات کروں گا، چوز یور فرینڈس کیئرفلی. اس میں یہ بہت ہی ایون دو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گاڈ ڈز ناٹ انجوائن یو فرام بefriending، کہ جوز اینڈ کرسچنس کے بارے میں تھا کہ جو تمہیں لان تان نہیں کرتے یا تم اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، ان سے تو تم سے فرینڈلی ہیں، تم ان سے دوستی رکھ سکتے ہو. دوسرا یہ کہ جو ڈس بلیور کے حوالے سے تھا، جو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے، گھروں سے نہیں نکالتے، جو آپ کے ساتھ فرینڈلی ہیں، آپ ان سے دوستی رکھ سکتے ہو. لیکن ایک اور کرائٹیریا بھی ہے کہ ایک لیول پہ کہ اگر آپ دیکھو کہ وہ ایک انسان اللہ کا دشمن ہے،
ابھی یہ میں کچھ دن پہلے ہی وہ دا فائنل اسپیچ سن رہا تھا میسنجر آف دا کاوننٹ کی، جو ان کی جو کانفرنس اسپیچ تھی، اس میں وہ کافی لمبی چوڑی وہ بحث ہوتی ہے، لوگوں سے بات کر رہے تھے. تو اس میں وہ ایک بات کہتے ہیں جس نے مجھے شاک کر کے رکھ دیا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو گاڈ اینڈ میسنجر کے خلاف ہے، یو شوڈ ناٹ بی فرینڈ دیم. تو جب ایک سٹیج آئے، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص اللہ یا اس کے میسنجر کے خلاف یا اس کا دشمن ہے، دین یو شوڈ ناٹ بی فرینڈ ود دیم. یہ جب آپ کو 100% پتہ چل جائے کہ یہ بندہ نے مجھے صاف کہہ دیا، اور یہ جب آپ کو 100% واضح ہو جائے کہ یہ بندہ، جہاں تک آپ کو امید ہو کہ یہ بندہ میسج لے سکتا ہے، یا یہ اس میں تھوڑی سی بھی مجھے کرن نظر آ رہی ہے کہ یہ شاید پلٹ جائے، لیکن جب ایک لمٹ آتی ہے، جب آپ کو واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے، واضح طور پہ، تو آپ اس سے انسان پھر بات چیت یا بزنس ڈیل تو علیحدہ بات ہوگی، لیکن بات چیت اس کے علاوہ جو ہے نا، مطلب میں بڑی بڑی بات نہیں، مطلب انسان کہتا ہے نا کہ بات وہی کرو جو کر سکتے ہو. میں آپ کو اپنی اسٹریٹ فارورڈ اگزامپل دے دیتا ہوں کہ بہت بڑا جیسے وہ نہیں تھا، ایک دوزخ چل کے یہ فیصلہ کیا کہ فار مینی ایئرس کہ میں نے اپنے باپ کو میسج دیتا رہا، سبمیشن سے آنے سے پہلے بھی کہ قرآن کی طرف آئیں، جب سبمیشن میں آنے کے بعد تو اسٹرانگلی سبمیشن کے حوالے سے ہمیں صرف ڈیووٹ کرنا ہے اللہ کے ساتھ. تو جہاں تک مجھے کرن نظر آتی رہی، میں ان کو میسج دیتا رہا. ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے صاف طور پہ مجھے اسٹریٹ فارورڈ بول دیا کہ آج کے بعد مجھ سے اس حوالے سے بات نہیں کرنا، تم بالکل رستے سے بھٹک چکے ہو، آج کے بعد مجھ سے اس حوالے سے کوئی تم بات نہیں کرو گے. مجھے یاد ہے کہ میں لٹرلی وہ صوفے بیٹھا تھا، میں لٹرلی فلور پہ بیٹھا تھا، اینڈ آئی ریئلی ڈیئرلی لو مائی فادر ویری ویری مچ. تو لٹرلی روتے ہوئے میں ان کے پاؤں پکڑ کے، مطلب کہ نا کہ ان کو راضی کر رہا تھا کہ سبمیشن میں آ جائے. when he said that no، آج کے بعد مجھ سے تم اس بارے میں بات نہیں کرو گے، اور میں تمہیں دیکھوں گا 5 سال میں، دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے 5 سال میں، ود ان 5 اینڈ اٹس مور دین 5 years، لائک آلموسٹ 5 years now. اینڈ اللہ تعالیٰ نے جتنا بلیس کیا، اتنا بلیس کیا کہ آئی مین آئی کین کاؤنٹ. سو جب انہوں نے یہ بول دیا نا، اس کے بعد بے ساختہ میرے منہ سے الفاظ نکلے جو کہ میں نے سوچے بھی نہیں تھے. وہ نکلے انگلش میں نے ان کو بولا کہ آئی کین نیور گو رانگ ورشپنگ مائی گاڈ الون، آئی کین نیور گو رانگ. اور اس کے بعد سے آئی ریئلی لوڈ مائی ڈیڈ. لیکن اس کے بعد سے میرے دل سے ایسی محبت نکلی کہ اب تو مجھے خیال تک نہیں آتا ان کا. از جسٹ لائک اے ریگولر مین ٹو می. تو مجھے وہ ماشاء اللہ سے وہ ابراہیم کی اسٹوری یاد آتی ہے کہ انہوں نے جب کہا کہ آپ جب تک اپنے آپ اللہ کی خالص سے بات دیں گے، یو ول ایکسیپٹ نتھنگ بٹ ہیٹریڈ اینڈ اینیموسٹی فرام اس کے، کہ اس کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا. جب ان کو ڈیفینیٹلی پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، دین دے واکڈ اوے. And mashallah, that's why I'm not speaking. I have let go many of my friends, probably at least few of them, کہ جب وہ اٹ گیا میں ان سے کبھی کہیں ملاقات ہو جائے تو بات کرتا ہوں، لیکن I let them go, retired. So that's why I'm speaking what I mean. اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں صرف فضول میں بات نہیں کر رہا، کہ I let go my father and some close friends, people that I knew. So that's why it is very important, because پھر آپ کی مخلصی ٹیسٹ کی جاتی ہے کہ یہ بندہ میرے رب کا دشمن ہے تو میں کیوں سے بلا وجہ کی دوستی رکھوں. جب ایک وہ لیول آ جاتا ہے ماشاء اللہ. The only reason I want to share is because یہ فرینڈس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، and I just want to say کہ this is supposed to be done. I'm sharing with God's leave کہ this is what I did. So that's why I'm speaking what کہتے ہیں نا walk the talk. تو I'm speaking what I have been walking. And that's why I want to strengthen this mashallah. Praise God. MashaAllah, brother, MashaAllah. Praise God. This is what God's teachings are. کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ورشپ alone، صرف اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور شان اور ان کی تابع دار، فرما بردار، اور ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے بہت اچھے سرونٹ جو بننا چاہتے ہیں، ان کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کے آگے باقی کوئی ریلیشن شپ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. کیونکہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی، وہ ہستی ہے جنہوں نے ہم کچھ نہیں تھے، فرام نتھنگ ہی انیشیٹڈ اس، ہی کریٹڈ اس. انہوں نے ہماری ابتدا کی، ہماری تخلیق کی. پیرنٹس تو وہ ہے نا جن کا نہ تخلیق میں کوئی حصہ ہے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ان کے ماں کو کہ اس کے پیٹ میں
جو بچہ ہے وہ کب آیا، اور وہ جو آیا ہے تو وہ کس شکل کا ہے، وہ کس لڑکا ہے، لڑکی ہے، کیا ہے، کچھ نہیں معلوم. وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو باڈی بنائی ہے، سسٹم تخلیق کیا ہے انسان کو دو پیرنٹس کے ساتھ، وہ جو کریشن تخلیق ہوتی ہے ایک لولی لیکوڈ سے، تو وہ سبحان اللہ، وہ کیا تخلیق ہے، کیا پرفیکشن ہے. تو ان کا کام تو وہ تو صرف انسان کی تخلیق میں یا اپنی تخلیق میں یا اپنے جو ہمارا اندر کا سسٹم ہے، ایون اس کو بھی کنٹرول کرنے میں ہمارا کسی کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے اختیار نہیں کہ صحت یاب ہو سکیں، ہم صحت یاب رہتے ہیں تو کوئی ہمیں بیمار نہیں کر سکتا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے جو چل رہا ہے، نظام ہے، جو ہر چیز وہ ہمیں دے رہے ہیں. والدین کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پروگرام کیا ان کے دل کے اندر، یہ میری مخلوق ہے اور تم نے اس عرصے تک ان کو محبت کے ساتھ ان کو پالنا ہے. باقی تو ہر چیز تو وہ، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیز نہ ان کے دلوں میں رکھیں، اس طریقے سے نہ پروگرام کرے، تو پھر تو ماں باپ ہی سب سے پہلے دشمن ہو جائیں کہ یہ کیا چیز آ گئی جو ہمارے سکھ اور آرام کو خراب کر رہی ہے، ہمیں رات کو سونے بھی نہیں دیتی. تو سبحان اللہ، یہ تو جتنا سوچیں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان نظر آتی ہے. اس میں کسی انسان کی کوئی ذرا سی بھی کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو ہے وہ صرف اور صرف انہی کے آگے جو سر ہے وہ جھک جاتا ہے. جتنا انسان سوچتا ہے ان کے بارے میں، کسی چیز کی کوئی اوقات نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کے آگے. سب کچھ انسان قربان کر دے، اپنی ذات کو، اپنے آپ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. ان کی ہستی اتنی عظیم ہے اور وہ ایسے ہیں. ماشاء اللہ. تھینک یو فار شیئرنگ. آپ نے جو اپنا شیئر کیا ہے، ماشاءاللہ یہ ایمان کو میں اور مضبوطی لاتی ہے، یہ چیز اسٹرینتھ دیتی ہے فیتھ میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹل ان کی سبمیشن اور ان کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں، یہ سننے کے بعد مزید انسان کے اندر جو ہے وہ ایک اسٹرینتھ آتی ہے. ماشاءاللہ. یا ماشاء اللہ جیسے ہوتا ہے نا، انسان کسی بزنس میں ہوتا ہے یا کسی اسپیشل فیلڈ میں، اس کو بڑی ایکسپرٹیز آ جاتی ہے، تو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرو، تو وہ شیئر کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، تو یہ ایکسپیرینس. لیکن جب ریلیجن کی بات آتی ہے تو ہم تھوڑا سا گھبراتے ہیں، لیکن گھبرانا کیوں؟ اگر آپ کے ساتھ کوئی ریلیجن کا اچھا ایکسپیرینس ہے تو شیئر اٹ، دوسروں کو اس سے اسٹرینتھ ملے گی. کیونکہ ابھی میں ریسنٹلی میسنجر آف دی کاوننٹ کی ایک اسپیچ سن رہا تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بڑی زبردست بات کی انہوں نے، کہ ماشاء اللہ دیٹس وائی وین ہی اسپیکس وہ لگتا ہے کہ بات قرآن کے حوالے سے ہو رہی ہے. کہتے ہیں جب تم ماشاء اللہ کہو نا تو تم کوئی بھی بات کر سکتے ہو اپنی لائف میں، کوئی تمہارا پازیٹیو چل رہا ہے، یو کین شیئر ماشاء اللہ. کہتے ان کو یہ بھی کہا کہ تم یو کین بریگ اباؤٹ اٹ، یو کین بریگ بیکاز یو ڈنٹ ٹیک اینی کریڈٹ. لائک آپ کی کوئی، آپ کسی ایریا میں رہتے ہیں، کوئی چیز آپ کے محلے میں، آپ کے کنٹری میں، آپ کے ورک میں کوئی بہت اچھا ہے، تو آپ ان کی تعریف کر رہے ہو، آپ اپنی تعریف نہیں کر رہے. کہہ رہے وہ لوگ بڑے اچھے ہیں. تو ہم جب کہتے ہیں ماشاء اللہ، بیسکلی ایون دو ہماری لائف کا میٹر ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ اور ٹوٹل کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، تو ہم بیسکلی بریگنگ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے بالکل. نہیں کر رہے. ہاں بالکل صحیح کہا. بالکل. تو کہتے ہیں آپ کچھ بھی ماشاء کہہ اللہ دو کا اینڈ یو مطلب ہی کین یہی ہے. لٹرلی بریگ اباؤٹ اٹ. Say, یا mashallah, oh my God, I have such a beautiful car, mashallah. ماشاء اللہ. بالکل. Mashallah, I go to gym and I have, I'm this much stronger. آپ تعریف اپنی کریں، لیکن ماشاءاللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں بیسکلی. تو this بالکل. really moved me to talk about anything in your life and say mashallah and give full credit to God. بالکل. Praise God, yes. پریز کا. اللہ تعالیٰ کی ٹیچنگز ہے یہ، جو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں، کہ جب بھی کوئی اپنے چاہے اولاد کو دیکھو، چاہے کسی مٹیریل، اپنی گاڑی، جو Yeah. بھی چیز ہے، آپ کسی بھی چیز کو تو وہ ماشاء اللہ کو. کیونکہ یہ دس از گاڈز گفٹ. Hmm. ماشاء اللہ مطلب اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہوتا ہے یہ.
اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کے پاس طاقت نہیں، نہ ہمارے پاس کہ ہم اس طرح کی کوئی چیز یا ہم ایسے ہو سکیں. ہمیں گائیڈنس بھی ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، ہمیں یہ روشنی، یہ علم، یہ بولنا، یہ زبان، یہ سب کچھ ان کی جو ہے یہ تحفے ہیں، ان کے یہ انعامات ہیں، ان کی بلیسنگز ہیں ماشاء. ماشاء اللہ. ایک بردر نے کہا تھا کہ نا وہ بڑی خوبصورت جگہ پہ جاتے ہیں اور وہ پھر انہوں نے اپنی نا پکچرز لگانا بند کر دی. تو میں ان سے بات کر رہا تھا کہ آپ لگاتے نہیں، کہہ رہے تھے کہ میں بہت ساری دنیا میں لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کر سکتے، تو میرے کو فیل ہوتا ہے کہ ان کو ہرٹ ہوگا. تو لیکن میرے خیال سے جب انسان کے پاس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، اگر وہ شیئر کرے اور ماشاءاللہ کہے اور اللہ کی گلوری، ہو سکتا ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں جب دوسرا انسان آپ کی لائف کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہے، اور اگر میں بھی اس راستے پہ چلوں گا تو کیونکہ قرآن ہمیں بار بار یہ بتاتا ہے the more you thank me the more I give you. اور اس کے علاوہ سے بہت ساری باتیں، تو یہ چیزیں میرا خیال ہے موٹیویشن فیکٹر لوگ دیکھیں اور پھر وہ اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا نوازا ہے. بالکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں پیرافریز کری ہوں، ایک اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پروکلیم مائی بلیسنگز. ہم تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں رحمتیں ہیں وہ تو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ میرے رب کی طرف سے میرے اوپر ہے، سو تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کریں ان بلیسنگز کو لینے کے لیے، کہ یہ صرف انہی کی طاقت ہے، صرف وہی دے سکتے ہیں. بالکل ماشاء اللہ. ماشاء اللہ بہت اچھا ماشاء اللہ ڈسکشن رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان اور ان کی تعلیم جو ہے، ان کی ایجوکیشن جو ہے انہوں نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ہم سیکھتے رہے ہیں اس قرآن اسٹڈی کے دوران ہی، اب ہم بولتے رہے ہیں، سنتے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھاتے بھی رہے ہیں. تھینک یو رب العالمین. تو ہم اپنی آج کی اسٹڈی کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ ہفتے کے دن شام 7:30 بجے، سنڈے کے دن. سنڈے، سوری، یس، سنڈے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.